अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मोहतरम, सामीन की तरफ से हमारे एक सवाल आया है, बड़ा अहम सवाल है, ख़ासकर राक़ी लोगों के ताल्लुक़ से वो कुछ पूछना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या सवाल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है शेख आप खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। शेख, हमारे एक कज़न है, वो रुकिया करवा रहे हैं और वो रुकिया करवाने वाले कहते हैं उनको कि वो जाफ़रान से कुछ नक्श लिख के देते हैं और वो पीने के लिए बोलते हैं, और ऐसा मतलब वो परहेज़ बता रहे हैं कि 11 दिन गोश्त मत खाओ, लहसुन प्याज ये सब मत खाओ 11 दिन, और इतने दिन ये अमल करो, उतने दिन ये अमल करो, और ये ज़ाफ़रान का पानी, ज़ाफ़रान में मतलब नक्श बना हुआ है, ये पियो। तो क्या ये रुकिया करने वाले अहले तौहीद है, या ये रुकिया सही है या गलत है शेख? जी शेख मोहतरम, ये साइद का सवाल ये है कि वो किसी के पास रुक़या करा रहे हैं और वो ज़ाफ़रान से कुछ नक्श लिख कर उनको देते हैं और कहते हैं कि इसको रोज़ाना पीना चाहिए और गोश्त ना खाएं, 15 दिन तक प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। तो ये क्या ये शरई रुक़या है, ऐसा किया जा सकता है? ये साइल सवाल कर रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जैसा कि पूछा गया है कि कोई जो है खातून किसी आमिल के पास जादू या आसिब वगैरह की वजह से इलाज करा रही हैं, तो वो आमिल जो है कुछ ज़ाफ़रान के ज़रिए से कुछ चीज़ पत्तों पे या किसी और चीज़ पे लिखता है। लोगों में मशहूर है कि बाद पत्तों पे लिखते हैं ज़ाफ़रान से, बाद मिट्टी के बर्तन पे लिखते हैं और उसको उसमें जो है धुल करके वो पीने को शिफायाब समझते हैं, कामयाबी समझते हैं, इससे जादू उतर जाएगा, आसेब असरात वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे। और बाद ऐसे जो हैं मतलब गुनहगार गुनाह का इतना बड़ा अमल करते हैं कि मेरे बचपन में एक बहुत बड़े आमिल थे, वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने हफ्ते में एक दिन कहते सफ़ेद मुर्गा लाओ, 1.5 किलो का 2 किलो का, ज़्यादा खून वाला होना, सेहतमंद, और उस खून से के ज़रिए से तावीज़ जो है लिखते थे, कुछ चीज़ों में मिला देते थे खून को, और उसके ज़रिए से जो है ज़ाफ़रान में मिला देते मुर्गे के खून को। ज़बह होने के बाद उनका एक उसूल था, ज़ाब्ता था, घर में मुर्गे को भेज देते, खून से लिखते बोलते थे। तो ये तो बहुत बड़ा हराम काम है, क्योंकि हलाल जानवर को ज़बह होने के बाद जो खून निकलता है वो हराम है। उसको अगर कपड़े पर लग जाए तो धोना चाहिए, समझे आप? कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही, कि अल्लाह ने तुम पर हराम किया है मुर्दार जानवर, खून, सूअर का गोश्त और ऐसा जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पे बोला गया हो। तो बहरहाल जो है खून को अल्लाह ताला ने जो है हराम करार दिया है, जो ज़बह के बाद निकलता है उसको किसी भी तरीक़े से मुसलमान इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि पहले के लोगों को धोखा देते थे आमिला, और बोलते थे भाई मुर्गी लाओ, उसको ज़बह करेंगे, उससे जो है तावीज़ बनाएंगे, लिखेंगे, उससे फ़ायदा होगा। इसी तरह उस ज़ाफ़रान के ज़रिए लोग जो है पत्तों पे लिख देते हैं, जैसे कि पीपल का पत्ता है या और कोई बड़ा पत्ता है, कुरानी मजीद की आयतें लिखते हैं, कुछ अहादीस नबविया लिखते हैं, और बोलते हैं इसको ले जाओ, जो है इसको तकिए के नीचे रखो, इसको जला दो, या इसको पानी में धुल के पी लो। बहरहाल ये तमाम आमाल जो आमिला करते हैं ये सब के सब कुरान हदीस से हट करके है। ऐसा करने वाला अगर तौबा नहीं किया तो जहन्नम में जाएगा। और मेरे भाइयों को, अपने बहनों से मैं यही कहूँगा कि ऐसे आमिलों के पास ना जाएं जो
چند جو ہے ٹکے کے لیے، پیسے کے لیے اپنے ایمان کو بیچتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے جو جاتے ہیں ان کے ایمان کو بھی خراب کر دے رہے ہیں. سمجھے آپ؟ غیر شرعی عمل ہے. ایسا شخص، ایسا علاج کرنے والا نہ تو توحید پرست ہو سکتا ہے، یا اس کے پاس جو عورت یا مرد جائیں وہ بھی توحید پرست نہیں ہے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اگر یہ توبہ نہ کریں گے تو مرنے کے بعد جہنم کے حوالے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تمام چیزیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہیں. مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ بہت دور سے ایک 10 رکنی جماعت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے رہے تھے، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے تھے اور ان کو کچھ وصیت کرتے تھے، نماز پڑھو، روزے رکھنا، حرام کے قریب نہیں جانا، شرک نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنا. اس طرح آپ ہر ایک سے جو ہے کچھ بیعت لیتے تھے. تو 9 سے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے چکے، ایک آدمی باقی رہ گیا. تو اللہ کے رسول اس سے بیعت نہیں لیے. تو ان میں سے ایک آدمی گیا، کہا یا رسول اللہ ہمارا ایک آدمی باقی آپ چھوڑ دیے، آپ اس سے بیعت نہیں لیے، وہ ہمارا ہی آدمی ہے جو ہمارے ساتھ چل کر کے آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بیعت نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس کے گلے میں تعویذ ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے بھی ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ گنڈے اپنے گلے میں یا کندھے میں یا کہیں بازو میں لٹکایا تو اس نے شرک کا کام کیا ہے. تو بہرحال جو ہے اس طرح کا جو ہے عمل کی تعویذ گنڈا قرآن حدیث کی جو ہے آیتوں سے لکھی گئی ہو، یہ تمام کے تمام شرک ہیں، بدعت ہیں، ان سے بچنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول یہ نہیں پوچھے اس آدمی سے تیرے جو گلے میں تعویذ ہے کیا اس میں قرآن حدیث ہے یا کوئی جادو منتر ہے یا اور کیا چیز ہے شرک وغیرہ، بلکہ آپ نے مطلق فرما دیا اس کے گلے میں تعویذ ہے، میں اسے بیعت نہیں لیتا ہوں. تو بہرحال کی صحابہ میں جو ہے تبع تابعین تک بھی اس طرح کا عمل کہیں ثابت نہیں ہے کہ آدمی جو ہے گلے میں تعویذ وغیرہ ڈالے اس کو شفایاب کی کامیابی سمجھے، یا اسی طرح جو ہے آدمی جو ہے کوئی روحانی چھلا پہنے، کوئی دھاگا پہنے، جیسے آج کل لوگ جاتے مختلف مقامات پہ وہاں سے دھاگے پہن کے آتے اور اس کو جو ہے روحانی چھلا بولتے. بعض جو ہے پیتا و تانبل کو جو ہے استعمال کرتے ہیں لوگ، روحانی کے چھلے کے نام سے اس کو جو ہے بیچتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں. یہ تمام کے تمام شرک بدعت میں داخل ہیں. اس سے ایک توحید پرست کو بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس کے بازو پہ ایک چھلا جو ہے لگا ہوا تھا، پہنے ہوئے تھا. تو آپ نے فرمایا ما ہذہ، یہ تو کیا چھلا پہنا ہے، تو پیتل یا تانبل کا تھا. تو اس نے کہا ہذہ من الواہنہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کمزوری بیماری کو نہیں لاتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو نکال کے پھینک دے، یہ تو تیری بیماری میں کمزوری میں اضافہ کرے گا. عمران بن حسین ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دھاگا باندھے ہوئے ہے، تو آپ نے اس کو دھاگے کو نکالنے کا حکم دیا اور کہا اگر تو اسی پر مر گیا تو تیری موت اسلام پہ نہیں ہوگی، فطرت پہ نہیں ہوگی، بلکہ تیری موت اسلام کے علاوہ پہ ہوگی. اس لیے تعویذ گنڈا جو لوگ بناتے ہیں وہ مشرک ہیں، جو پہنتے ہیں وہ بھی شرک میں داخل ہے، وہ بھی مشرکانہ عمل ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہے لوگ جو کرتے ہیں یہ خرید اپنے پیٹ پالنے کے لیے کر رہے ہیں. قرآن حدیث اس کا ثبوت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے، کوئی بیمار ہوا، کچھ جادو ہے اس پہ، تو اس کے اوپر قرآن کی مخصوص آیتیں پڑھنی چاہیے کثرت سے. اگر نہیں پڑھ سکتا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جادو آصف زدہ ہے، جادو اس پہ لگا ہوا ہے، تو سورہ بقرہ آل عمران کی کیسٹ لگا دے، اس کو اس کے کان کے پاس رکھ دے، سنتا جائے، انشاءاللہ اس سے شفا ہوگی. یا کوئی اس طرح ہے کہ اس کو پڑھے، توحید پرست آدمی ہے، اس کے سر کو پکڑے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے سر کو پکڑ کے اس کے اوپر پھونکے، دم کرے. عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ کسی سحر زدہ پہ، آصف زدہ پہ اگر پانی کو چھڑکا جائے تو الحمدللہ اس سے اس کی جو ہے جادو وغیرہ یا جو اس کے اندر آصف کی تاثیر ہے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایسا جائز ہے کرنا. بعض لوگ جو ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی جس پہ پانی پہ پھونک مارا جائے کھانے پینے چیزوں پہ تو اس سے منع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس شکل میں منع فرمایا ہے جب اس کو آدمی جو ہے پیے، استعمال کرے، کیونکہ بعض جو ہے جراثیم اس کے اندر چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو جن پکڑا ہے، کسی کو شیطان پکڑا ہے،
اور میں نے خود اس پہ عمل کیا ہے، اگر اس پہ جو ہے پھونک مار کر کے سورہ بقرہ، آل عمران، آیت الکرسی وغیرہ اس جن والے کو جو ہے اوپر چھڑکا جائے تو اتنا اس کو انگار پڑتی ہے کہ چیخ چلاتا رہتا ہے، وہ شیطان یا جن ہے تو بہرحال عبداللہ بن باز نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے کہ جو ہے آصف زدہ پہ جس کو جو ہے جن نے یا شیطان نے پکڑ لیا ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر پڑھا جائے، بال پکڑ کے پھونکا جائے اور پانی پہ بھی پڑھ کر کے اس کے جو ہے سر پہ مارا جائے، اس سے انشاءاللہ جو ہے جن پریشان ہو کے بھاگ جائے گا، چھوڑ دے گا۔ اگر کسی کا زیادہ پرانا ہے تو یہ عمل 6 مہینے 5 مہینے تک کرتا جائے، صبح شام 1-1 گھنٹہ پڑھے، کہ اتنا بھی زوردار جن ہے تو اس کو بھاگنا ہی پڑے گا۔ لیکن اس طرح کی جو ہے تعویذ گنڈا وغیرہ لٹکانا یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا جو بھی کسی قسم کا قرآنی آیات ہی سے کیوں نہیں اس نے تعویذ بنایا ہو، احادیث کی روشنی میں کیوں نہ بنایا ہو، اگر کسی نے لٹکایا ہے تو آپ نے فرمایا جس نے تعویذ گنڈا لٹکایا ہے اس نے شرک کیا ہے۔ اور یہ جو ہے ایسا شخص جو ہے جو تعویذ گنڈے بناتا ہے یا اس طرح جو ہے آیتوں کو گھول کے لوگوں کو پلاتا ہے یا آیتوں کو نعوذ باللہ من ذالک کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہے اس کے لے جا کے جلا دو، قرآنی آیات کو جلانا حرام ہے، سمجھے آپ، یہ بہت غلط عمل ہے۔ بعض عاملہ ایسے بھی ہیں جو یہ نہیں سمجھتے کہ قرآنی آیت کو آگ کے حوالے کرتے ہیں، کتنا گناہ کا کام ہے۔ اگر کوئی غیر قوم قرآن کو جلا دے نعوذ باللہ من ذالک تو ہم اس پہ جو ہے کیس کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں کہ اس نے قرآن کو جلا دیا۔ لیکن آج عاملہ جو ہے پیٹ کے خاطر قرآنی آیات کو لکھ کے جو ہے کاغذ میں دیتے ہیں، لے جا کے جلا دو، یہ کرو وہ کرو۔ اگر ایسے عامل توبہ نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کو سخت عذاب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس سے جو ہے بچائے، جو ہے سنت کے مطابق جو ہے جادو اتارنے کا یا اثرات کے اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد للہ رب العالمین۔